अस्सलामु अलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से आज हम जो चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है तनकीद और ताई का फ़लसफ़ा। इस प्रोग्राम के बारे में ये भी लिखा गया है कि यह प्रोग्राम अशफाक अहमद के इंतकाल से चंद रोज़ कबल नशर हुआ। इन दिनों मेरा पोता जो अब बड़ा हो गया है अजीब अजीब तरह के सवाल करने लगा है। जाहिर है कि बच्चों का बड़ा हक पहनता है सवाल करने का। उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारी उर्दू बहुत कमज़ोर है, तुम अपने दादा से उर्दू पढ़ा करो। वो अंग्रेज़ी स्कूल के बच्चे हैं, इसलिए वो ज़्यादा उर्दू नहीं जानते। खैर, वो मुझसे पढ़ने लगा। उर्दू सीखने के दौरान मैं वो कुछ और तरह के सवालात भी करता है। परसों मुझसे पूछ रहा था कि दादा, ये आमदो रफ्त जो है इसमें आम तौर पर कितना फ़ासला होता है। उसने ये लफ्ज़ नया नया पढ़ा था। अब उसने ऐसी कमाल की बात की थी कि मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। फिर उसने मुझसे कहा कि दादा, क्या नफ्सियात की ऐसी कोई किताब है जिसमें आदमी को परखने के अच्छे से और आसान से तरीके हों? तो मैंने कहा कि भाई, तुम्हें आदमी को परखने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? उसने कहा कि पता तो चले कि आखिर मद्दे मुकाबिल कैसा है, किस तर्ज का है, जिससे मैं दोस्ती करने जा रहा हूँ या जिससे मेरी मुलाकात हो रही है, मैं उसको किस कसौटी पर चेक करूँ। मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते ही हो तो जाहिर है इल्म में नफ्सियात में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, हाउ टू चेक ह्यूमन बींग्स, ऐसी बेशुमार किताबें हैं, लेकिन वो सारी की सारी उतनी ठीक नहीं जितनी हमारे यहाँ आम तौर पर समझी जाती हैं। हमारे उस्ताद तो हमारी ताई थी। मैंने पहले भी उसके बारे में आप लोगों को बताया है, लेकिन आप में से शायद बहुत से लोग नए हैं और उनको ताई के बारे में पता ना हो, जिसे सारा गांव ही ताई कहता था। बड़े क्या छोटे क्या सभी। वो हमारे गांव में एक बुज़ुर्ग तेली जो मेरी पैदाइश से पहले फौत हो गए थे, उनकी बेवा थी। हमारी ताई तेलन थी, तेल निकालती थी और कच्ची घानी का खालिस सरसों का तेल बेचती थी। सारे गांव वाले उससे तेल लेते थे। खुद ही बेल चलाती थी। बड़ी लठ जो बहुत मुश्किल होती है, बेलों से वो अकेली निकाल लेती थी। मैं जब उससे मिला तो उसकी उम्र 80 बरस की थी। मैं उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ता था, लेकिन मुझे उस ताई की शख्सियत ने मुतासिर बहुत किया। वो इतनी खुश मिजाज, इतनी खुशी अता करने वाली और खुशबख्ती का सामान मुहैया करने वाली थी कि जिसका हिसाब नहीं। शाम के वक्त गांव के लोग, बुजुर्ग, हिंदू, सिख सब उसके पास जमा हो जाते थे कि हमें कोई दानिश की बात उसके यहाँ से मिलेगी। एक तरह से यूँ समझिए कि उसका घर कॉफ़ी हाउस था जिसमें ज़मींदार लोग इकट्ठे हो जाते थे। एक बार मैंने ताई से पूछा कि ये तेरी ज़िंदगी जो गुजरी है, इसका मैं तो शायद नहीं हूँ, लेकिन वो किस किस्म की थी? उसने बताया कि मैं 26 बरस की उम्र में बेवा हो गई और फिर उसके बाद अब मेरी उम्र देख लो, तुम्हारे सामने है, 80 बरस है। मैं ऐसे ही रही, लेकिन मैं कड़वी बहुत थी और तल्ख तबीयत की थी। जब मैं बेवा हो गई, मैं खुदा पर भी तनकीद करती थी, हालात पर भी, वक्त पर भी, लोगों पर भी, और मेरी करवाहट में मज़ीद इजाफा होता रहता था। मेरी शख्सियत को वो सुकून नहीं मिलता था जिसकी मैं आरज़ूमंद थी, लेकिन मैं हर बंदे को अच्छी तरह से खड़का देती थी और वो शर्मिंदा होकर, घबरा कर मेरे यहाँ से रुखसत होता था। तो मैंने एक और ये फ़ैसला किया कि उस औरत में अल्लाह ने फ़ैसले की बड़ी सलाहियत रखी हुई है। उसने एक फ़ैसला किया, अगर मुझे आदमियों को, लोगों को समझना ही है, अगर मुझे उनकी रूहों के अंदर गहरा उतरना है, तो मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि मुझे उन पर तनकीद करना, नुक्ताचीनी करना छोड़ना होगा। जब आप किसी शख्स पर नुक्ताचीनी करना छोड़ देते हैं, उस पर तनकीद करना छोड़ देते हैं, उसमें नुक्स निकालना छोड़ देते हैं, तो वो आदमी सारे का सारा आपकी समझ में आने लगता है और एक्सरे की तरह उसका अंदर और बाहर का वजूद आपकी नज़रों के सामने आ जाता है। अब ये उसका भी फ़लसफ़ा था और कुछ बड़ों से भी उसने हासिल किया था। वो भी था, जब भी मुझे कोई ऐसा मुश्किल मसला होता तो मैं ज़रूर उससे डिस्कस करता कि इसको कैसे करना है। अकेले मैं नहीं, सारे ही उससे डिस्कस करते थे, क्योंकि उसका फ़ैसला ये था कि किसी की ख़राबियाँ तलाश करने के बजाय उसकी खूबियों पर नज़र रखनी चाहिए। और जाहिर है कि आदमी किसी की खूबियों पर नज़र नहीं रख सकता क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन ढूंढनी चाहिए। वो ताई वाहिद ऐसी फ़र्द थी जो कि बुरे से बुरे आदमी में, बुरे से बुरे वजूद में से भी कोई खूबी तलाश कर लेती थी। मेरा भाई जो मुझसे 2 जमातें आगे था, वो भी ताई के उस रवैये से बड़ा तंग था। वो ज़हीन आदमी था। एक दिन उसने एक तरकीब सोची।
اس نے کہا کہ یار میں ابھی تائی کو پھانستا ہوں، کیونکہ وہ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوصف ہم سے بہت آگے چلی جا رہی ہے۔ میں نے آج ایک معمہ بنایا ہے، اسے لے کر تائی کے پاس چلتے ہیں، لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور معصوم سے میسنے بن کے کھڑے ہو جانا۔ یہ تائی ہر چیز کی تعریف کرتی ہے، کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر نہیں آیا۔ پھر زندگی کا مزہ کیا ہے کہ آدمی کسی نقص کے بغیر ہی زندگی بسر کرتا چلا جائے اور ارد گرد پڑوس میں عورتیں آباد ہوں اور آدمی ان میں نقص ہی نہ نکالے۔ بیبیاں تو فوراً کھڑکی کھول کر دیکھتی ہیں کہ اس کے گھر میں کون آیا ہے، کون گیا، فٹافٹ نقص نکالنے اور خرابی کی وضاحت پیش کرنے کے لیے ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ خیر، ہم گئے۔ میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ اس سے کہا، اور وہ خوش تھا کہ اب تائی پھنس جائے گی۔ تائی، یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی، پت، ابلیس۔ وہ کہنے لگا، ہاں۔ تائی کہنے لگی، ہائے ہائے صدقے جاواں، وہ بڑا ہی محنتی ہے، جس کمدہ تیہ کر لے تو اس کو چھوڑتا ہی نہیں، پورا کر کے دم لیتا ہے۔ کیا کہنے اس کے، وہ ہماری طرح سے نہیں ہے، کسی کام میں آدھا دل ادھر اور آدھا دل ادھر۔ اس نے جس کام کی ٹھان لی پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آ جاؤ، یہاں ہماری دال نہیں گلے گی، یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ بہت عرصہ بیت گیا، اب تائی اس جہاں میں نہیں موجود، لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے اور حیثیت سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب تک آپ دوسرے آئینے کو نہیں بنائیں گے آپ کو اپنی ذات کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اتفاق سے اب ہمارے ہاں کرٹیسزم کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے، اور کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ کچھ ہماری تعلیم بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بات کا احتساب کرو، اس پر تنقید کرو، اور ہر چیز کو تسلیم کرتے ہوئے اور ایسے ہی آگے چلتے ہوئے زندگی بسر نہ کرو۔ جب میں لکھنے لکھانے لگا اور میں چھوٹا سا ادیب بن رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت ہمارے لاہور میں ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا، وہاں بڑے سینئر ادیب رات گئے تک نشست کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں سیکھتے تھے، ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے اور اپنے مسائل بھی ان سے بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں راجندر سنگھ بیدی یہاں ڈاکخانے میں کام کرتے تھے، پریم چند بھی کافی ہاؤس میں آ جاتے تھے، اور اس طرح بہت بڑے لوگ وہاں آ جاتے تھے۔ میں رات دیر سے گھر آتا تھا، میری ماں ہمیشہ میرے آنے پر ہی اٹھ کر چولہا جلا کر روٹی پکاتی تھی۔ اس زمانے میں گیس ویس تو ہوتی نہیں تھی، اور میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھ کر سو جایا کریں، تو وہ کہتی تو رات کو دیر سے آتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تجھے تازہ پکا کر روٹی دوں، جیسا کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے۔ میں ان سے اس بات پر بہت تنگ تھا، اور میں نے ان سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ اس طرح رات دیر سے اٹھ کر روٹی پکاتی رہیں تو پھر میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن یوں ہی رات دیر سے میرے آنے کے بعد پھلکا یعنی تازہ روٹی پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، اماں میں ادیب بن رہا ہوں۔ کہنے لگی، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، اماں لکھنے والا، لکھاری۔ وہ پھر گویا ہوئی، تو پھر کیا کرے گا؟ میں نے کہا، میں کتابیں لکھا کروں گا۔ وہ کہنے لگی، اتنی کتابیں جو آگے موجود ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا، نہیں وہ تو جھوٹ ہیں، کچھ نہیں، میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا، اور میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا، اور میں ایک سچی بات کرنے والا بنوں گا۔ میری ماں کچھ ڈر گئی، بیچاری ان پڑھ عورت تھی گاؤں کی۔ میں نے کہا، میں سچ بولا کروں گا، اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا، اور پہلے والے لکھاری بڑے جھوٹے رائٹر ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ماں کے ہاتھ میں پکڑے چمٹے میں روٹی اور پتیلی یعنی دیگچی تھی، اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر تو نے یہی بننا ہے جو تو کہتا ہے اور تو نے سچ ہی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا، لوگوں کے بارے میں سچ بولنا شروع نہ کر دینا۔ یہ میں آپ کو بالکل ان پڑھ عورت کی بات بتا رہا ہوں۔ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے، جو دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے اور ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا ہے کہ ہم سچ کا پرچار کریں۔ جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان کے سامنے میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی تھی کہ میں سچی اور حق کی بات کروں گا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، سچ اوڑھا جاتا ہے،
سچ اوڑھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر اسی طرح اور یوں ہی سچ بولو گے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ جب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جوں وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت اور آرزو ہی رہی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں کم از کم ایک دن سچ اوڑھ کر باہر نکلوں اور ساری دنیا کا درشن کر کے پھر واپس لوٹوں۔ اوڑھا ہوا سچ معلوم نہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، بولا ہوا تو آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے تو اور کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں اور اس کی عینی شہادت لیں کہ آیا اس میں ایسی کوئی خرابی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہو بھی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی خرابی کا اعلان کرنے کی؟ اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر اللہ خداوند تعالی ہماری چیزوں کو اجاگر کرنے لگے تو توبہ توبہ، ہم تو ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ رہیں، لیکن وہ ہمارے بھید چھپا کر رکھتا ہے، تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی خرابیوں کا ڈھنڈوڑا پیٹتے پھریں۔ اگر آپ کو کسی میں خرابی نظر آئے تو یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، میں انہی سرکمٹانسز میں ہوتا اور میں ایسے حالات سے گزرا ہوتا، بچپن میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا، تو میری شخصیت کیسی ہوتی؟ یہ ایک بات بھی غور طلب ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ میں ٹیڑھ ہو اور اس بندے میں ٹیڑھ نہ ہو۔ ایک واقعہ اس حوالے سے مجھے نہیں بھولتا۔ جب ہم سمن آباد میں رہتے تھے، یہ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہ ان دنوں نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بی بی بہت خوبصورت ماڈرن قسم کی بیوہ عورت نو عمر وہاں آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم جو سمن آباد کے نیک آدمی تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا ہے، اور اس کا انداز زیست ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تیسری اس میں یہ خرابی تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ اس کی جو 2 بچے تھے وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور جن گھروں میں جاتے تھے وہیں سے کھا پی لیتے تھے، یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کٹ آف تھی۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ کر آپ جان جاتے ہیں، لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھیں۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے۔ اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی رویہ تھا جیسا آپ کو جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں لامحالہ اس جیسے ہی کچھ خیالات آتے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں آپس میں چیمگویاں ہوتی تھیں کہ یہ کون آ کر ہمارے علاقے میں آباد ہو گئی ہے۔ میں کھڑکی سے جب بھی دیکھتا وہ جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، اسے کسی چولہے چوکے کا کوئی خیال نہ تھا۔ بچوں کو بھی کئی بار باہر نکل جانے کو کہتی تھی۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی، لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے وینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر گئی۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ اچھی صحت مند دکھائی پڑتی تھی۔ جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے ہی اس کا کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کو کینسر کی کیسی خوفناک صورت لاحق تھی، اسکن وغیرہ کی، کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی، جس پر زخم ایسے تھے اور اسے خوشبو کے لیے سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا جو بدن کو نہ چبھے۔ دوسرا اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا۔ تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج اخذ کر لیے، اور اس نیک پاک دامن عورت کو جب دوڑا پڑتا تھا تو بچوں کو دھکے مار کر باہر نکال دیتی تھی اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر لیتی تھی۔ میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔